बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आने वाले फैसले के बाद पैदा हुई सूरत हाल में, इंतखाबी और सियासी सूरत हाल में, इमरान खान ने एक बार फिर GHQ को साफ साफ इनकार कर दिया है। इमरान खान ने कौम से अपने खिताब में वाज़े किया है कि वो माफिया और उनके हैंडलर्स को कतन NRO नहीं देंगे। इमरान खान ने यह भी बताया कि उनके कातिल, उन पर कातलाना हमला करने वाले 3 नहीं 5 हैं। इमरान खान ने एक वीडियो टेप का भी इंकशाफ किया और इसके साथ साथ इमरान खान ने हफ्ते के रोज से मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात आपके सामने रखते हैं। पहले एक दो लाइनें इस फैसले पर हो जाए सुप्रीम कोर्ट के, जिसके लिए हमने आज काला कोट भी पहना है। तो जनाब, बात यह है, काले कोट पहनने वालों को यह बताना है कि जरूरी नहीं कि सारे काले कोट पहनने वाले आइन और कानून की इंटरप्रिटेशन भी सही कर सकें। और मेरी हमदर्दियां इस वक्त जंग और जियो ग्रुप के मुलाजिम सहाफ़ियों के साथ हैं जो कि इस फैसले में एम्बिग्विटी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात तो यह समझ लीजिए कि इख्तलाफी नोट होते ही इसलिए हैं, इख्तलाफी नोट लिखे ही इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो फैसले का हिस्सा नहीं होते। अगर वो फैसले का हिस्सा हो तो उन्हें इख्तलाफी नोट क्यों कहा जाए? और अमल हमेशा फैसलों पर किया जाता है, इख्तलाफी नोट्स पर नहीं किया जाता। और एक बात और भी समझ लें कि इख्तलाफी नोट लिखने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह हों या जस्टिस जमाल मंदोखेल हों, कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शन 90 रोज में नहीं होने चाहिए। उनके मुताबिक मामला हाई कोर्ट्स में है, इसलिए आज खुद नोटिस नहीं बनता। ये उनकी इंटरप्रिटेशन है। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का 90 रोज में इलेक्शन कराने का फैसला मौजूद है, यानी वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि हाई कोर्ट्स के बावजूद मामला सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं। खुद नवाज शरीफ का केस जिसमें उन्हें जस्टिस नसीम हसन शाह ने बहाल किया था, उसकी मिसाल मौजूद है। मामला हाई कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट उनके कहने के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने ले लिया और फिर वहां से उनके हक में फैसला आया। तो नवाज शरीफ के केस में इसकी मिसाल मौजूद है। इसलिए फिर एक बार कहूंगा कि आपने कतन बिल्कुल भी नहीं घबराना इस मजमूम प्रोपेगेंडे से। और इमरान खान ने फिर यह कहा कि वो अदलिया को कौम की जानिब से मुबारकबाद देते हैं। खान साहब, ये मुबारकबाद तो हमने कल ही दे दी थी आपको कि मुश्किल वक्त ख़त्म हुआ। हम अपने जो दोस्त हैं उनको इस प्लेटफार्म पर भी और जो है वो ट्विटर के ऊपर भी ये बता चुके कि इंतखाबात तो ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह ताला अप्रैल ही के महीने के अंदर। तो जनाब, फिर इमरान खान ने अहम तरीन बात की कि वो हफ्ते के रोज से 4 मार्च से मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। पूरे मुल्क के अंदर जाएंगे, इजला की सतह के ऊपर जलसों से वो खिताब करेंगे। 2 किस्म के ऑप्शन है उनके पास। वो जो है वो वीडियो लिंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बराह रास्त भी वहाँ पर जा सकते हैं। इस हवाले से भी मशवरा जो है वो चल रहा है। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मुल्क भर के जो अवाम हैं उनसे वो बराह रास्त खिताब करेंगे। फिर आज का ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद जनाब उन्होंने जेल भरो तहरीक भी खत्म करने का ऐलान कर दिया। आगे चलकर इमरान खान ने 2 इंतहाई अहम तरीन नुकात अवाम के सामने रखे कि जनाब उनकी तो सियासी जमात के क़याम का मकसद ही मुल्क के अंदर इंसाफ का क़याम था। इसी एक नुक्ते के ऊपर उन्होंने सियासी जमात बनाई। और जब नवाज शरीफ नामी ये शख्स जो है वो पाकिस्तान में अदलिया पर, सुप्रीम कोर्ट पर हमले कर रहा था, तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क़याम अमल में आया कि हम हमेशा इंसाफ और कानून की जिद्दोजहद इस प्लेटफॉर्म से जारी रखेंगे। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया कि वो और पूरी कौम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी है। वो वक्त अब दूर है, वो वक्त अब खत्म हो गया कि कोई ये कोशिश करे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया कि फैसला अगर पसंद नहीं तो नून लीग ने हमला कर दिया, फैसले से पहले ही चीफ जस्टिस के खिलाफ गालियां निकाली और उनको तरह तरह के बुरे अलकाबात से पुकारा। ये वक्त अब खत्म हो गया है, ये वक्त वापस लौट कर नहीं आने वाला। इमरान खान ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि पूरी कौम आइन और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल पीछे खड़ी है। फिर आगे चलकर उन्होंने एक और इंतहाई अहम तरीन बात की। उन्होंने ये कहा कि वो इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन जरूर होंगे आइन और कानून के मुताबिक, इंशाअल्लाह अप्रैल के महीने में ही होंगे। और वो माफिया को और उनके हैंडलर्स को इन इलेक्शन से हरगिज भागने नहीं देंगे, उनको इलेक्शन हराएंगे। और फिर आगे चलकर उन्होंने कहा कि ये खौफजदा हैं, ये खौफजदा हैं कि इमरान खान की हुकूमत आएगी तो हमारी शामत आएगी। अब यही वो अहम तरीन नुक्ता है जिससे ये बात वाज़ेह होती है। ज़राए का ये दावा है कि कल जो इमरान खान से रवाबित कायम करने की कोशिश की जाती रही, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से समाअत मुकम्मल करने के बाद और फैसला आने से पहले, मैंने आपको बताया
اسی پلیٹ فارم کے اوپر کہ کوششیں ہو رہی ہیں عمران خان کو منانے کے لیے کہ ہم قومی اسمبلی کا الیکشن بھی پہلے کرا لیتے ہیں, آپ ہماری یہ شرائط مان جائیں. اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ 4 شرائط مسلسل عمران خان کے سامنے رکھی جا رہی تھیں. پھر ایک شرط جو ہے وہ مافیا کی جانب سے سامنے آ گئی کہ جناب نواز شریف کے معاملے کے اوپر آئیں, قومی اسمبلی میں قانون سازی کر لیتے ہیں. اور پھر ایک ہی شرط رہ گئی جناب ہینڈلرز کی جانب سے کہ جناب جو کہ ان حکومت کے ہینڈلرز کا جب عمران خان ذکر کرتے ہیں تو واضح طور پر وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ کی جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر وہ جو آرمی کی قیادت ہے موجودہ اس کی بات کرتے ہیں. عمران خان یہ بات کر چکے کہ آرمی کی جو قیادت ہے وہی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. تو جناب عمران خان کو پھر یہ کہا گیا کہ آپ پھر رجیم چینج آپریشن کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا بند کر دیں. 2 انتہائی اہم ترین چیزیں ہیں سمجھنے کی ہیں. ایک تو آج اہم ترین امریکی عہدیداروں نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور اچھا خاصا لمبا چوڑا یہ وقت تھا. انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ عمران خان پاکستان کا مقبول ترین سیاستدان ہے اور جناب ہمیں اسی کے ساتھ ہی بات کرنی پڑے گی. حکومت تو عمران خان ہی کی آ رہی ہے, ہمیں انہی کے ساتھ کچھ لے دے کی پالیسی کے تحت آگے چلنا ہوگا. عمران خان نے بھی کہا کہ جناب ہم آپ کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں لیکن آپ ہمارے معاملات کے اندر انٹرفیئر نہ کریں, برابری کی سطح کے اوپر جناب معاملات ہوں گے. پھر عمران خان نے آج جو ہے وہ اپنی حکومت غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے ہینڈلرز کی مدد کے ساتھ گرانے کا جو ذکر ہے وہ کر دیا, یعنی عمران خان رجیم چینج آپریشن کا ذکر کر رہے ہیں. عمران خان نے آج ایک مرتبہ پھر ارشد شریف کے قاتلوں کے حوالے سے بھی ذکر کر دیا, یعنی وہ ان کے قتل کا معاملہ بالکل بھی پس پشت نہیں ڈالنے جا رہے. عمران خان نے ایک بار پھر نواز شریف کا نام لے کر یہ بات ثابت کر دی, انہوں نے یہ بالکل بتا دیا واضح طور پر کہ اس حوالے سے کوشش ہو رہی ہے اور کچھ لوگ یہ کچھ کردار چاہتے ہیں کہ نواز شریف کی واپس انٹری ہو. عمران خان نے اس کے اوپر بھی اپنا موقف جو ہے وہ مکمل طور پر واضح کر دیا. اور پھر آخری اور اہم ترین بات, خود پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے کہاں چے جائے کہ انہیں یہ کہا رہا ہے کہ وہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائیں, وہ اس کے اوپر بات ہی نہ کریں. عمران خان نے ایک بار پھر اس کے اوپر بات کر دی. انہوں نے ڈرٹی ہیری کا ذکر کر دیا, 2 کرداروں کا ذکر کر دیا, 3 لوگ, ایک ڈرٹی ہیری, ایک شہباز شریف اور ایک رانا ثناء اللہ. لیکن آج عمران خان نے ایک بار پھر کہا کہ میں آپ کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ مجھ پر دوبارہ قاتلانہ حملے کا خطرہ اس وقت موجود ہے کیونکہ یہ خوفزدہ ہیں کہ ہماری حکومت آئے گی تو شامت آئے گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ہے نعرو دینے سے انکار کہ عمران خان نے واضح کر دیا کہ نہیں جناب یہ شرائط میں نہیں ماننے والا, ہماری حکومت آئے گی تو شامت آئے گی, یعنی کہ شامت سے مراد یہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات بھی ہوں گی, قاتلوں کو کٹہرے میں لائیں گے, عمران خان پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی تحقیقات بھی ہوں گی, جو قاتلانہ حملہ ہے جنہوں نے کیا ان کو کٹہرے میں لائیں گے, رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے بھی تحقیقات ہوں گی. اور بھول جائے نواز شریف کے کسی طریقے سے ہم اس کی پاکستانی سیاست میں واپسی کے حوالے سے قومی اسمبلیوں کے اندر جا کر کوئی مدد کر سکتے ہیں. یہ بڑا ہی واضح اور صاف انکار ہے جو کہ عمران خان کی جانب سے کیا, اور عمران خان نے گویا یہ واضح کر دیا کہ وہ کسی قسم کا کوئی NRO مافیا اور ہینڈلرز کو نہیں دینے والے ہیں. پھر عمران خان نے کہا کہ میں نے ایک ٹیپ بنا کر رکھی ہوئی ہے, آڈیو ویڈیو ٹیپ. عمران خان نے انکشاف کیا کہ انہوں نے ایک ٹیپ بنا کر رکھی ہوئی ہے اور اس ٹیپ کے اندر ساری ڈیٹیلز ہیں. اور آج عمران خان نے ایک نیا انکشاف بھی کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے 5 لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی قتل کروانا چاہتے ہیں. 3 کے نام میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں, 2 مزید کردار بھی ہیں, ان کے نام آگے آئیں گے آگے چل کر. 3 کیا کردار ہیں؟ ڈرٹی ہیری, اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ. ان کا نام عمران خان بار بار ان کے نام کا ذکر کر چکے. 2 ناموں کی اب مزید انٹری ہوئی ہے, یعنی عمران خان فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ 2 نام کن کے ہیں. پھر عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کے لیے تو عدالت سے یہ حکم آ جاتا ہے کہ جناب اسے اگر کچھ ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ بڑا ہی واضح سوال کیا عمران خان نے. اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ کل میں 3 مختلف جگہوں پر پیش ہوا. انسداد دہشت گردی کی عدالت تھی, بینکنگ کورٹ تھی, ایک تیسری جگہ تھی. تینوں جگہوں پر میں پیش ہوا اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ تینوں جگہوں پر کسی بھی جگہ پولیس کی سیکیورٹی نہیں تھی. پولیس جو ہے وہ غیر محسوس طور پر غائب ہوگی, حیران کن طور پر, جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان کے قتل کا منصوبہ دوبارہ سے ترتیب دیا جا رہا ہے. اور وہ واضح کر رہے ہیں قوم کے سامنے بھی, اداروں کے سامنے بھی, حکومت کے سامنے بھی
کہ ان کے اوپر قاتلانہ حملے کا جو خطرہ ہے وہ بہرحال ابھی بھی موجود ہے، اور مافیا اور ہینڈلرز کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ بالکل بھی انہیں الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے، بڑا واضح کر دیا عمران خان نے۔ جو دیگر ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ جوڑ کر دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ چیف جسٹس نے یہ واضح کر دیا، جسٹس عمر عطا بندیال نے، کہ عدالت کے سوا کسی آئینی ادارے کو انتخابات کی مدت بڑھانے کا کوئی اختیار نہیں۔ یعنی انہوں نے ایک تو واضح کر دیا کہ پنجاب کی جو تاریخ ہے جناب وہ اب صدر مملکت کے مشورے سے آ رہی ہے، کے پی کی جو تاریخ ہے وہ گورنر کے مشورے سے آ رہی ہے، اور یہ جلد آ رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن اس کے اوپر کل اجلاس بھی بلا چکا ہے ہنگامی۔ ہاں، الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا کہ پوری کوشش آپ کریں کہ 14 اپریل اور 18 اپریل کی تاریخ کے اوپر آپ عمل کر سکیں، شیڈول کم سے کم دنوں کا بنانے کی کوشش کریں، لیکن اگر آپ کسی مشکل کی وجہ سے 54 دنوں کے اندر بھی جاتے ہیں تو یہ گنجائش موجود ہے کہ ہفتہ 10 دن آپ آگے پیچھے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کا ہے اور کسی بھی ادارے کا نہیں ہے۔ یہ بھی اس وقت کیونکہ ڈیلے ہو چکا ہے، معاملہ 90 دنوں سے آگے کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس لیے اب ممکنہ اطلاعات یہ ہیں الیکشن کمیشن اب ان گراؤنڈز کے اوپر جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں پنجاب اور کے پی کے، یہ عید الفطر کے فوراً بعد یعنی 25 سے 30 اپریل کے درمیان جو ہے وہ کسی وقت کرا لیے جائیں۔ الیکشن کمیشن کا اس حوالے سے کل جو ہے وہ اہم ترین اجلاس جو ہے وہ اس کو بلا لیا گیا ہے، صبح ارلی یہ اجلاس ہوگا، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ کل جو ہے وہ انتخابی شیڈول سامنے آ جائے گا، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ آئین اور قانون کے تحت جناب آپ نے 90 دنوں کے اندر انتخابات کرانے ہیں۔ پھر جناب جو ایمبیگوٹی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، واضح طور پر پہلی لائن میں فیصلے کے لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ آیا ہے، اور پھر یہ بھی لکھا ہوا کہ 27 فروری کو ری کنسٹیٹیوٹ ہوا یہ بینچ، یعنی ری کنسٹیٹیوٹ کا مطلب ہے دوبارہ سے بننا، اور اب یہ 5 رکنی بینچ تھا، نہ 7 رکنی تھا، نہ 9 رکنی تھا، لیکن بڑی عجیب و غریب تشریح جنگ جیو والے وڈے اینکر والے کالم نگار ملازم صحافی بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو جواب علی ظفر اور تحریک انصاف کے لوگ زبردست طریقے سے دے رہے ہیں، اور اگر انہوں نے یہ فیصلہ تسلیم نہ کیا تو پھر ان کے خلاف توہین عدالت ہے، اور توہین عدالت پر سپریم کورٹ کے پاس پاور موجود ہے۔ پہلے بھی ایک وزیر اعظم کو وہ گھر بھجوا چکے ہیں، اس حکومت کو بھی گھر بھجوایا جا سکتا ہے۔ فواد چودھری نے واضح کر دیا کہ عدالت کے 5 ججز نے ہمارے موقف کو تسلیم کیا۔ جی بالکل، میں بار بار گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی جج اس بات کے خلاف نہیں جا سکتا کسی صورت کے الیکشن جو ہے وہ 90 دنوں کے اندر نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اعتراضات کس پہ آ رہے ہیں؟ یہی آفریدی صاحب کا اعتراض کس پہ آیا جناب؟ بینچ از خود نوٹس۔ اطہر من اللہ کا کس بات پہ ہے؟ جی ذرا اسمبلیاں دیکھ لیں صحیح بھی ٹوٹی کہ نہیں، اس پر تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہوئی بینچ کے اندر۔ اچھا، منصور علی شاہ صاحب کا کیا آیا؟ ان کا بھی یہی جی، کیونکہ از خود نوٹس اس طرح سے لیا گیا، سپریم کورٹ میں معاملہ تھا۔ مدھو خیل صاحب کا بھی ہائی کورٹ میں معاملہ تھا، مدھو خیل صاحب کا بھی یہی اعتراض۔ جناب اس میں کسی جج نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ جناب نہیں 90 دن سے کم میں جو ہے 90 دن کے اندر الیکشن نہ کرائیں، یا آپ ان الیکشن کو جو ہے وہ آگے لے جا سکتے ہیں۔ پھر وزیر قانون موصوف نے خود یہ فرمایا کہ فیصلے پر نظرثانی کی کوئی ضرورت نہیں، چاہے انہوں نے اس بات کی تشریح اس طرح سے کی جناب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درخواستیں جو ہیں وہ مسترد ہو گئی ہیں، تو جناب معاملہ درخواستوں سو موٹو کا نہیں ہے، معاملہ اس 5 رکنی بینچ کے فیصلے کا ہے، جس کی پہلی لائن کے اندر یہ بات واضح ہے کہ یہ 3-2 کا اکثریتی فیصلہ ہے۔ تمام آئینی قانون ماہرین اس کے اوپر جو ہے وہ بات کر چکے، اب تشریح جس طرح سے آپ مرضی کریں۔ الیکشن کمیشن نے اس کی تشریح کرا لی ہے، امپلیمنٹیشن اس کی یہی ہے کہ ملک کے اندر جناب اپریل کے مہینے میں انتخابات ہوں گے۔ ہاں، ایک آدھ دن ایک آدھ رات مزید پی ڈی ایم کے پاس معاف کیجیے گا سوچنے کے لیے ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں قومی اسمبلی کے متعلق، وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں جناب سندھ اسمبلی کے متعلق، اور وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں بلوچستان اسمبلی کے متعلق، کیونکہ انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے، بار بار ہم یہ ریپیٹ کر رہے ہیں تاکہ آپ یہ معاملہ اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ انہیں اس بات کا پتہ ہے جناب کہ پنجاب اور کے پی میں الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان جو ہیں وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ واپس آئیں گے، اور ایسی صورتحال میں اگر جو ہے وہ قومی اسمبلی اور سندھ کے الیکشن ہوتے ہیں، بلوچستان کے الیکشن ہوتے ہیں، تو عمران خان زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کیونکہ ڈیجیٹل مردم شماری کا آغاز ہو گیا، اس کے اوپر انہوں نے اپنی جو ہے وہ بحث کے دوران فاروق احسن نائک یا جے یو آئی کے وکیل نے بھی بات کی، کامران مرتضیٰ نے، دیگر لوگوں نے، لیکن عدالت اس کو واضح کر چکی کہ جناب 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا تھا، ابھی حتمی مردم شماری کے نتائج تو آئے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود الیکشن ہوئے، تو ابھی بھی یہ معاملہ جو ہے وہ مردم شماری اپنی جگہ پہ، لیکن آئین اور قانون اپنی جگہ پہ۔ آئین اور قانون یہ واضح کرتا ہے کہ وقت سے پہلے اسمبلیاں ٹوٹے تو 90 دنوں کے اندر انتخابات ہونے ہیں، مردم شماری کو بہانہ بنا کر جناب اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ پھر یہ بھی اطلاعات ہیں اداروں کی تصدیق کے معاملے پر عدالت نے جو ہے وہ مریم نواز کو بھی طلب کیا ہے، سکھر کی ابھی یہ عدالت ہے، یہ معاملہ بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ ایم کے ایم سے مشاورت کی شہباز شریف نے، باقی لوگوں سے مشاورت کی، اطلاعات ہیں کہ بلاول بھٹو، آصف زرداری بھی لاہور پہنچ رہے ہیں، وہاں مشاورت کریں گے، کیونکہ انتخابی مہم کے حوالے سے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اس وقت انتخابی مہم میں جانے کا اعلان کر چکے ہیں جناب عمران خان۔ اور عطا تارڑ کا بھی بیان آ گیا کہ جناب ہم الیکشن تو ہم بھی چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانونی ابہام جو ہے وہ ختم ہو جائے،
تو جناب قانونی ابہام ختم ہو چکے ہیں۔ امریکی وفد نے بھی مستقبل میں عمران خان سے اچھے تعلقات کی جو خواہش ہے اس کا انہوں نے اظہار کر دیا ہے، اس لیے معاملات انشاءاللہ اب الیکشن کی جانب ہی بڑھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان پاکستانی عوام کے ووٹوں سے 2/3 اکثر کے ساتھ دوبارہ پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، اور NRO دینے سے انہوں نے واضح طور پر انکار کر دیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔